अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum formally. We left a topic unconcluded, and that was ethnic issues and national integration. And we learned that ethnic issue is being confronted as a challenge for the national integration by many countries. And uh, we discussed from historical perspective as well, and we discussed it from theoretical perspective as well. और हम उसमें ये चीज़ देख रहे थे कि आपका जो कुछ रियासतें जो हैं वो कौन सी पॉलिसीज जो हैं वो अपनाती हैं अपने लोगों को जो है वो इकट्ठा रखने के लिए. कुछ हम बात करेंगे कि जो मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो कैसे मुख्तलिफ ख्याल लोगों को जो है वो एक जगह पे जो है बावजूद इसके कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप होने के बावजूद जो है उनको एक कॉन्ग्रुअस सोल पे एक जगह पे जो है उनको कैसे जो है उनको इकट्ठा जो है वो रखा जाता है. ठीक हो गया. एसिमिलेशन की पॉलिसी जो है वो एक उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है इस थ्योरी की कि एसिमिलेट कैसे करें लोगों को जो है वो यकजा कैसे करें उनको कैसे जो है उनको कैसे बावजूद मुख्तलिफ रिलीजियस एंटिटीज़ होने के मुख्तलिफ बावजूद मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने के मुख्तलिफ रंगे मुख्तलिफ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है. ठीक हो गया. तो ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कि जो आपके मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं जिनकी डाइवर्सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे एक जो दुनिया में पॉलिसी जो इफेक्टिव है वो आपको एसिमिलेशन की पॉलिसी जो है वो आपको मिलती है और ये बेस्ड जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सोशल इंटीग्रेशन कि लोगों को जो है वो सोशली जो है वो कैसे इंटीग्रेट किया जाए, हाउ टू इंटीग्रेट, कैसे जो है वो लोगों को जो है वो इंटीग्रेट किया जाए, कैसे उनको यकजा किया जाए, हाउ टू keep people integrated in the broader spectrum पे जो है उनको जो है वो कैसे जो है उनको इकट्ठा रखा जाए. ये एसिमिलेशन है और ये बेस्ड है सोशल इंटीग्रेशन पे. और फॉर इंस्टेंस इसमें आप स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी ले लें. फॉर इंस्टेंस यू वांट टू कैरी आउट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप यू वांट टू हैव अ कल्चरल फेस्टिवल, यू वांट टू हैव इट क्या सर different there are different different strategies like sports के ज़रिए, food festivals के ज़रिए, cultural festivals के ज़रिए, media के ज़रिए, dramas के ज़रिए, उनके ज़रिए जो है आमिल मानूल अवार्ड तरंग उनके ज़रिए जो है इनको इकट्ठा रखने की जो है वो कोशिश की जाती है. ये जिस तरह नेशनल डेज मनाए जाते हैं, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं ना कि जी 23 मार्च को क्यों मनाया जा रहा है, अम्मा तो मेरा बोले कि 23 मार्च का दिन क्यों मनाया जा रहा है, 6 सितंबर का दिन क्यों मनाया जा रहा है, या 14 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है, या इवन ईद के फेस्टिवल हैं और मुख्तलिफ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, या इवन हिंदुओं के फेस्टिवल्स हैं, या इवन क्रिश्चियंस के का बड़ा दिन है, क्रिसमस है. तो जहाँ पे ज़्यादा ब्रॉडर अप्रोचेस होती हैं, या आप देख लें नौरोज़ है, जिस तरह अफ़गानिस्तान में, ईरान में नौरोज़ मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में भी अहले तशी जो है वो इसको मनाते हैं.
تو اگر اس کو آپ نیشنل سطح پہ لیٹ سے کہ آج آپ کہیں کہ یار آج ایسٹر ہے اور آپ اس میں ایک سمبولک ان کو ایک کرسچن بہن بھائیوں کو کچھ جیسچر کنوے کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹی وی پہ کوئی ہم دیکھیں نہ ایسٹر پہ کوئی ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے, نہ نوروز پہ آتا ہے, نہ ہولی پہ آتا ہے ان کے کوئی ایسا, تو اگر ان کا 10-15 منٹ پروگرام آ جائے گا تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے ٹو کیپ دیم انٹیگریٹڈ کہ ہم ان کو جو ہے وہ اسیمیلیٹ رکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ایک لڑی میں جو ہے وہ پرونا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کو ڈیو امپورٹینس ہی نہیں دیں گے, وین یو ول ناٹ گیو دیم ڈیو امپورٹینس, تو پھر وہ کیسے انٹیگریٹ ہوں گے, وہ کیسے جو ہے وہ آپ کے ایک یکجا جو ہے وہ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈفرینٹ کلچرس آر انکارپوریٹڈ وتھ نیشنل کلچرس. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اوپر سے ایک کلچر بنانا چاہتے ہیں, یعنی اوپر سے ایک امپوز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ کلچرس کیا ہے کہ پاکستان میں بلوچوں کا کلچر ہے, براوی ہے, کشمیری ہے, پوٹوہاری ہے, گلگت بلتستان کے بلتی شینا سے ریلیٹڈ ہیں, تو ان کو سب کو ہم اکٹھا کر کے نا تو تب ہم جو ہے وہ ایک کلچر جو ہے وہ بنائیں گے, تو وہ پاکستان کا کلچر بنے گا. نہ کہ ہم اوپر سے جو ہے وہ ایک یو گٹ مائی پوائنٹ کہ ہم صرف اوپر سے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ امپوز کر دیں اور اس کو ہم ایک نیشنل کلچر کا جو ہے وہ نام دے دیں. ٹھیک ہو گیا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خیال رکھیں کہ ڈفرینٹ کلچرز کہ ہم اس کلر میں پاکستانی کلچر کے کلر میں بلوچ کلچر بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. نہ کہ ہم صرف جو ہے وہ ایک اوپر سے جو ہے وہ ایک ون سائیڈڈ ایونیو جو ہے وہ اس کو ہم کرنا چاہیں. ٹھیک ہو گیا. It is helpful to eradicate estrangement and unifying the society. It is helpful to eradicate estrangement and unifying the society. یہ نے eradicate کرتی ہے, یہ نے estrangement ہوتی ہے نا, بے رخی جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی ہم جب اگر بلوچ کو دیکھتے ہیں یا پشتون کو دیکھتے ہیں یا سندھی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بے رخی کا اظہار اکثر کرتے ہیں, ہم ان سے انٹریکٹ نہیں کرتے, ہم نے ان کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہوتی ہیں, بٹ ونس وی انٹریکٹ. لیکن اب انٹریکٹ کرنے کے کون سے ایوینیوز ہیں؟ پہلا ایوینیو آپ کا اسکول ہے, اس کے بعد اسپورٹس کے میدان ہیں, اس کے بعد پارلیمنٹ ہے کہ جہاں پر آپ کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فورمز جب آپ اوپن کریں گے ہر قسم کے لوگوں کے لیے, مختلف زبانوں کے لوگوں کے لیے, تو وہ جب آپ ہاسٹل میں پنجابی اور پشتون اکٹھے رہیں گے, ایک بلاک میں رہیں گے, ایک کمرے میں رہیں گے, ایک ہاسٹل میں کھانا کھائیں گے, گریجولی ہر ایک قوم میں کوئی بھی برا نہیں ہوتا, تو برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ ہر ایک قوم میں اچھے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں, کم لوگ جو ہے وہ برے ہوتے ہیں. ہم ان بروں کو سامنے رکھ کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے لوگ برے ہیں. تو جب وینس یو انٹریکٹ ود, جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں, جب آپ پنجابی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا پشتون کے ساتھ, سو اس سے جو انسٹرینجمنٹ ہوتی ہے, اجنبیت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا خاتمہ ہو جاتا ہے, اینڈ یونیفائنگ دا سوسائٹی, اور لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کا جو ہے وہ موقع جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل اجنبیت جو ہے نا وہ پھر اس سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ فرانس مجھے 2 مرتبہ جانے کا موقع ملا. فرانس ایک بڑی کالونیل پاور رہی ہے, اور ہے بہت سی افریقن کالونیز اس کے زیر تسلط تھی, تو بہت سے لوگ آ کے فرانس میں آباد ہوئے. تو فرانس میں آپ کو مختلف کلرز کے لوگ نظر آئیں گے. یو ول فائنڈ پیپل فرام
آف مینی کلرس، ٹھیک ہو گیا. اور فرانس نے اس پالیسی کو اپنایا، اسیمیلیٹ کیا، ٹھیک ہو گیا، اس کو اسیمیلیٹ کیا، ٹھیک ہو گیا. اس کو اسیمیلیٹ کیا لوگوں کو، کیونکہ فرانس ایک ایسی جو ہے وہ، جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ ڈائیورس یا ڈائیورسٹی ہے کلچر میں، تو انہوں نے اس لیے یہ کیا کیونکہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو میں کمپارٹمنٹلائزیشن کریں گے، جب آپ لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ مختلف قسم کی دیواریں جو ہیں وہ کھڑی کریں گے، تو وہ پھر لوگ جو ہیں دے ول ناٹ ورک دین افیکٹولی، ٹھیک ہو گیا. تو فرانس میں آپ جائیں تو آپ ٹرین میں بیٹھ جائیں، بس میں بیٹھ جائیں، جہاز میں بیٹھ جائیں، شاپنگ پلازا میں، یو ول فائنڈ پیپل آف ڈفرنٹ کلرس ورکنگ ٹوگیدر فرام ڈفرنٹ ریلیجن. ایون فرانس میں اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، جہاں تقریباً 9% آبادی وہ مسلمان ہے، اور سب سے زیادہ یورپ میں جو مسلمان آباد ہیں تو وہ فرانس میں آباد ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں نے کہا کہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو کہ کیسے لوگوں کو ہے وہ جل کیسے رکھنا ہے، ان کو اکٹھا کیسے رکھنا ہے. یس، آفٹر 9/11 جو ہے وہاں جو نیشنل انٹیگریشن کی جو ایشوز ہیں وہاں پہ بھی کمزور پڑے. کچھ مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا گیا، ان کے لباس، ان کی وضاحت کی وجہ سے. لیکن جو اچھے فرینچ لوگ ہیں جو فرانس کی یکجہتی چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بالکل پروموٹ نہیں کرتے. یس، سیکشن آف سوسائٹی وہ بالکل جو ہے مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور دیکھتی ہوگی. لیکن جو فرانس کا اصل ایک پولیٹیکل کریکٹر ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ انٹیگریٹڈ رکھا جائے. آفٹر دا فرینچ ریولوشن گورنمنٹ اسیمیلیٹڈ دی مائنورٹیز کو جو ہے وہ اسیمیلیٹ کیا گیا. کیونکہ میں نے کہا کہ کالونیز سے جو ہے نا، جتنی افریقن کالونیز ہیں زیادہ تر وہ فرانس کے پاس تھی، تو وہاں سے ان کو پھر آنے میں بھی جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ تھا. جس طرح ہمارے لوگ انگلینڈ میں زیادہ ہیں کیونکہ ہم ان کی کالونی رہے، انڈین اور بنگلہ دیشی، نیپالی، سری لنکن، پاکستانی، یہ چونکہ کالونی تھی تو وہاں پہ آپ کو انگلینڈ میں بہت زیادہ تعداد میں ملیں گے. سینٹرلائزڈ کلچرل اینڈ ایجوکیشنل پالیسیز. تو ایک سینٹرلائزڈ کلچرل اور ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ گوگل کیجئے گا 18th امینڈمنٹ اینڈ کلچر، لکھیے گا 18th امینڈمنٹ اینڈ کلچر، پھر لکھیے گا 18th امینڈمنٹ اینڈ ایجوکیشن، کہ 18ویں ترمیم اور جو کلچر ہے اس کا آپس میں کیا وٹ سارٹ آف ریلیشن شپ از، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. اور 18th امینڈمنٹ اور ایجوکیشن کا آپس میں کیا ربط ہے، اور اس سے کیسے آپ کی نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ کمزور یا مستحکم ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو ذرا آپ دیکھیے گا کہ کیا سینٹرل اتھارٹی کے پاس ہو تو کیا وہ زیادہ ہمیں سوٹ کرتا ہے نیشنل انٹیگریشن کے لیے. اور جب کریکولم کی بات ہے تو وہ تو اب صوبوں کے پاس جو ہے وہ بات چلی گئی ہے. تو کیا اس سے دیکھیں وہاں پر ٹرکی، ایران، اس طرح کے جو کنٹریز ہیں، فرانس، تو وہاں پہ انہوں نے چونکہ کلچر اور ایجوکیشن جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے. یہاں صوبوں کا مطالبہ ہے کہ یہ ان کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ 60 سال تک تو ہیویلی زیر سایہ رہا سینٹر کے. لیکن اب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ ایک سناریو جو ہے کم از کم آئین کے روح سے تو کافی جو ہے اس میں چینج ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر آپ آ جائیں جناب ٹرکی میں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کردز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کرد ایک بہت بڑی مائنورٹی ہے جو آپ کو سیریا میں اور عراق میں اور ٹرکی میں اور تقریباً 4-5 ملکوں میں آپ کو ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی. تو کرد مائنورٹیز جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ مائنورٹی ہے، اور ان کو کیسے جو ہے وہ ٹرکش کلچر کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ان کو جو ہے وہ انٹیگریٹڈ
موڈ میں جو ہے وہ رکھا جائے. تو یہ ان کا جو ہے انہوں نے ایک ان کو اٹیمپٹ کی کہ کردش لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ انٹیگریٹڈ رکھا جائے فرینچ نیشنل کلچر میں. اور اس دوران میں انہوں نے ایک جو بعض لوگ تھے انہوں نے اپنے کلچر یعنی کردش کلچر اور لینگویج جو ہے اس کی جو ایک افادیت اور انفرادیت ہے اس کی بھی بات کی. اپیرنٹلی تو اٹ سیمز الیورنگ, کافی اٹریکٹیو لگتا ہے اسیمیلیشن کی پالیسی, لیکن کرنا اس کو جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ اپنا کلچر جو ہے جو سب کلچر ہوتا ہے, اگر میں پشتون ہوں تو میں پاکستانیت کے لیے تب اپنا پشتون کلچر کو بیک برنر پہ ڈالوں گا, بیک پرائیورٹی پہ, اس کو لیز پرائیورٹی پہ تب اس لیے رکھوں گا کہ میں اس لیے اس کو رکھوں گا کہ جب مجھے اپنے رائٹس ملیں گے, جب مجھے اس کی جو ہے پراپر ریکگنیشن جو ہے وہ ملے گی. ٹھیک ہو گیا. اور سم مائنورٹیز ایکسیپٹ اٹ والنٹیرلی, بعض مائنورٹیز جو فلیکسیبل ہوتی ہیں, اڈیپٹیبل ہوتی ہیں, وہ اس کو ایزیلی والنٹیئر کرتے ہیں. لیکن بعض جو ہے جب آپ اس کو امپوز کریں گے تو وہ پھر دے مے ریئیکٹ, وہ پھر جس طرح آپ نے ان 1948 when national language was imposed in ایسٹ پاکستان, یعنی اردو کو آپ نے امپوز کیا بنگالی کے اوپر کیونکہ وہ 54% تھے آف دا ٹوٹل پاپولیشن. تو دیٹ لیڈ ٹو دا ڈسممبرمنٹ ان 1971. تو وہ پھر جو ہے وہ آپ کے جو پاکستان کے ایک جو بنگلہ دیش بننے کی جو ایک بنیاد ہے وہ آپ کی لینگویج موومنٹ سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رکھی گئی. ٹھیک ہو گیا. تو ایسی سوسائٹیز میں جس طرح آپ نے کہا کہ ایکسیپٹنس لیول جو ہے وہ ویری کرتا ہے. دیکھیں نا, بلوچ سوسائٹی میں اور پنجابی سوسائٹی میں اور اردو سپیکنگ میں اور پشتون کلچر میں ایکسیپٹنس لیول ویری کرتا ہے. آپ خود بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے کہ ایکسیپٹنس لیول جو ہے دیٹ ویریز فرام ایون پرسن ٹو پرسن اینڈ ایون فرام کمیونٹی ٹو کمیونٹی. ہر کمیونٹی کا اپنا ایک, مثلا آئی ایم آلسو پشتون, بٹ میں اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شاید میں اتنا ریجڈ نہیں ہوں بہت سی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں. غالباً مجھے جو ہے ایک ایز اے سول سرونٹ یا ایز این ایجوکیٹڈ مین یا ایک پچھلی 2-3 نسلوں سے جو ایک سروس کے کلچر میں ہم لوگ سرکاری نوکر چلے آ رہے ہیں, تو ہمارا ایکسیپٹنس لیول جو ہے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں بہت فلیکسیبل ہے, اڈیپٹیبل ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ جو ہے وہ بالکل ہی ایک دیہاتی اور ریجڈ موڈ میں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ان کے بارے میں. تو یہ ویری کرتا ہے. آپ سب لوگوں کے جو وہ ہیں ایک طریقہ کار ہیں وہ ویری کرتے ہیں مختلف اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر آپ کا کہ اسیمیلیشن جو ہے وہ کامیاب جو ہوگی وہ اڈیپٹیبلٹی پہ ہے, ایکسیپٹنس لیول پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ جو بعض اوقات جو ہے وہ ایکسکلوژن جو ہے وہ ایک ایکسکلوژن مین کہ آپ کسی کو ان کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ ڈینائی کر دیں. آپ ان کی جو فزیکل ایک اینٹیٹی ہے اس کو آپ اس سے آپ انکاری ہو جائیں. جس طرح میں اس دن CSS کی سیٹس دیکھ رہا تھا تو مائنورٹیز کی سیٹیں تقریباً 150 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان میں خالی ہیں. تو یہ ایک ایکسکلوژنری پالیسی ہے کہ ہم نے سیٹیں تو رکھ دی ہیں لیکن کیا ہم نے مائنورٹیز کو جو مختلف ریلیجس مائنورٹیز ہیں کیا ہم نے ان کی امپاورمنٹ کی؟ صرف سیٹ رکھ دینا, ہم نے ان کو کوالیفائی بھی تو کروانا ہے نا, مطلب ان کو ہم نے اس قابل بھی تو بنانا ہے. یہ تو نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے مائنورٹیز کے لیے جو ہے وہ سیٹیں رکھ دی ہیں اتنے %. بھئی آپ نے سیٹیں رکھ دی ہیں, ہر سال خالی چلی جاتی ہیں, ہارڈلی کوئی بندہ کوالیفائی کرتا ہے ان کے. ہم نے ان کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے تعلیمی میدان میں, ڈیسیجن میکنگ میں, پالیسی میکنگ میں. ہم ان کی آواز نہیں سنتے.
یہ ایک ایکسکلوژنری پالیسی ہے ٹو منیمائز کانٹیکٹ ود مائنورٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ کو منیمم کر دینا. اور یہ ایک پروسیس ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی اور دین فزیکلی آپ ایلیمینیٹ کرتے ہیں ایتھنک مائنورٹیز کو. پالیسی آف سیگریگیشن کے آپ جو ہے وہ سیگریگیٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. پالیسی آف سیگریگیشن کے آپ ان کو ایک علیحدہ بستیوں میں, کہ جس طرح میں چلے آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں, نام تو نہیں لینے چاہیے لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کی یہاں علیحدہ بستیاں ہیں, سکھوں کی علیحدہ بستیاں ہیں, ہندوؤں کی علیحدہ بستیاں ہیں. ایون سیکٹیرین پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں, ایون یہاں مختلف سیکٹیرین گروپس جو ہیں مسلمانوں کے, وہ علیحدہ علیحدہ بستیوں میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے, وہ ان کو ایک فیئر ہوتا ہے, ان کو ایک ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو پالیسی آف سیگریگیشن ایک تو یہ ہے. اور پھر فزیکل جینوسائڈ, ان کو مارنا, جس طرح آپ نے برما میں دیکھا یہاں پر, اور روانڈا میں جس طرح ہوا ارلی 90s میں, اور 8 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ 2 ٹرائب سے وہ مارے گئے, ٹوٹسیز اور ہوٹوز جو ہے وہ مارے گئے. اور اس طرح فار لانگ ٹائم بلیکس کے خلاف جو ہے وہ ایک جو پالیسی تھی وہ بھی بیسڈ تھی آپ کی, دیٹ واز آلسو بیسڈ آن جو ہے دیٹ واز بیسڈ آن سیگریگیشن کے. کالے جو تھے وہ بھی ایک قسم کے ایک ایکسکلوژنری پالیسی کا شکار تھے. لیکن آج جو ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کونڈولیزا رائس جو ہے ایک فارن منسٹر بنی, جو دنیا کی دوسری بڑی طاقتور شخصیت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اوباما پریزیڈنٹ بنے. تو یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں. ایک سوسائٹی بتانا چاہتی ہے کہ واٹ دے ایکچولی انٹینڈ ٹو ڈو. پھر پلورلسٹ پالیسی ہمیں سوٹ کیا کرتی ہے؟ ہمیں سوٹ کرتی ہے پلورلسٹ پالیسی. اور پلورلسٹ پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پلورلسٹ پالیسی ہے اس میں ڈائیورس انٹرسٹ گروپس آر اکوموڈیٹڈ بائی دا اسٹیٹ. جس طرح ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ڈائیورس انٹرسٹ گروپس ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور ڈائیورس انٹرسٹ گروپس ہیں جو وہ آپ کے ڈائیورس انٹرسٹ گروپس ہیں جو اکوموڈیٹڈ بائی دا اسٹیٹ, اور وہ اسٹیٹ جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. فار انسٹنس جس طرح پاکستان ایک ڈائیورس سارٹ آف اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہو گیا, اور ایک اس میں ڈائیورسٹی ہے, ٹھیک ہو گیا, کہ اس میں بہت سے ایک زبان بولنے والے لوگ تو نہیں ہیں یہاں پہ, دیر آر مینی, ٹھیک ہو گیا, بہت سی زبانوں کے لوگ جو ہیں اور رنگوں اور نسلوں کے لوگ. تو اس کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ پلورلسٹ پالیسی سوٹ کرتی ہے. اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ وائڈلی ایکسیپٹیبل سولوشن ہے ایتھنک ایشوز کو ریزالو کرنے کا, کہ فیڈرل فارم آف جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہونا چاہیے, فیڈرل سٹرکچر ہونا چاہیے اس کے لیے, ٹھیک ہو گیا, فیڈرل سٹرکچر. تو جب فیڈرل سٹرکچر اس کے لیے ہوگا تو آپ کا فیڈرل سٹرکچر جو ہے وہ ایک سینٹر ہوگا اور فیڈریٹنگ یونٹ ہوگی. جس طرح ہمارا ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے اور اس کے لیے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور 2 or more ethnic groups جو ہیں develop consensus, recognize rights of each other and form a government. 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے وہ ethnic groups جو ہیں وہ consensus develop کرتے ہیں اور recognize کرتے ہیں rights ایک دوسرے کے, ٹھیک ہو گیا, ایک دوسرے کے رائٹس جو ہیں اس کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں. اور پھر دین جو ہے وہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کرتے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ دیٹ ول بی تھرو کانسٹیٹیوشن. وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ آئین کے ذریعے ہوگا, ٹھیک ہو گیا, وہ آئین کے ذریعے ہوگا. دیٹ ول بی تھرو دی کانسٹیٹیوشن. اور یہ چلے گا کیسے؟ ہائی ڈگری آف اٹانومی, یعنی ہائی ڈگری آف اٹانومی, اور یعنی جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں صوبائی خود مختاری یا خود مختاری, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو کہتے ہیں صوبائی خود مختاری یا خود مختاری آپ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ اس کو پھر اس طرح کرتے ہیں. اور وہ 2 قسم کی ہوتی ہے اس طرح کی خود مختاری جو ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی خود مختاری جو
آپ کی ہے ون از provincial autonomy, or another جو ہے that is one is provincial autonomy, sorry, one is administrative autonomy and another is the financial autonomy. ایک ہے انتظامی خود مختاری اور دوسری ہے مالی خود مختاری صوبوں کی. جب تک آپ ان چیزوں کو جب تک آپ ان چیزوں کو وہ نہیں کریں گے, آپ ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کریں گے, جن چیزوں کو آپ انشور نہیں کریں گے تھرو کانسٹیٹیوشنل مینس, کانسٹیٹیوشن کے ذریعے, تب تک جو ہے وہ پھر یہ تھیوریٹیکل اسپیکٹ رہیں گے اور آپ کو اس کو پریکٹس بھی کرنی ہے. یو نیڈ ٹو پریکٹس آل دیز ایز ویل. ٹھیک ہو گیا, ہمیں اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے, اور ہم نے نہیں کیا تو آپ نے پھر دیکھا بنگلہ دیش بھی بن گیا. جب آپ نے فیڈرلزم اور ایتھنیسٹی کا کیا آپس میں ریلیشن شپ ہے. فیڈرلزم بیسکلی جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتی ہے ڈائیورسٹی کو. جس طرح میں نے آپ کو ریپیٹڈلی آئی ٹولڈ یو کہ پاکستان از اے اسٹیٹ اور اے فیڈریشن not inhabited by only one ethnic group, but there are rather dozens of ethnic groups, and there are major 4 or 5 major ethnic groups, but there are small dozens of groups. So how to keep them along, اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں فیڈرلزم جو ہے وہ براڈلی دیٹ سوٹس ٹو اس, اور یہ کرتا ہے کہ ٹو ریگولیٹ ایتھنک ڈیوائڈ کو جو ہے وہ ہم نے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. وہ کس کے ذریعے؟ تھرو کانسٹیٹیوشن. وہ میں کوٹا دیتا ہے, وہ میں پورا ایک قومی اسمبلی میں کیا کمپوزیشن ہوگی, اور اسی طرح ہر ایک ادارے کی کمپوزیشن کیا ہوگی, کیبنٹ کیسے ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ملیں گی تھرو اپنے کانسٹیٹیوشن کے. ٹو ریگولیٹ دی ایتھنک ڈیوائڈ ڈیفائنس ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتا ہے کانسٹیٹیوشن. کس کے؟ سینٹر اور پروونسز کے. آبجیکٹو ریزولوشن کو دیکھ لیں, میں نے آپ کو ایکسپلین کی کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں کیا تھا. فیڈرلزم, کہ فیڈرلزم جو ہے وہ بیسک کرکس تھا. ٹھیک ہو گیا آبجیکٹو ریزولوشن کا. اور دین کانسٹیٹیوشنز, اور اس سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں قائد اعظم 14 پوائنٹس بیسڈ آن فیڈرلزم, پھر آپ اس پہ چلے جائیں قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے فیڈرلزم پہ بیس تھا. پھر ابھی آپ آ جائیں 18ویں ترمیم فیڈرلزم, 73 کا آئین فیڈرلزم, 62 کا آئین, 56 کا آئین, چارٹر آف ڈیموکریسی فیڈرلزم. تو یہ فیڈرلزم جو ہے پاکستان کی, اگر آپ مجھے پوچھیں کہ پاکستان کی جو ایک جو اسٹرینتھ ہے وہ فیڈرلزم میں ہے, پاکستان کی جو سروائیول ہے وہ فیڈرلزم کے رولز کو فالو کرنے میں ہے, کیونکہ پاکستان از اے ایتھنیکلی ڈائیورسڈ سوسائٹی. ایتھنیسٹی اوور پاورڈ دا ریلیجس فیور. ایتھنیسٹی نے جو ہے وہ اوور پاور کیا ہے ریلیجس فیور کو. ٹھیک ہو گیا, ریلیجس فیور کو جو ہے وہ اوور پاور کیا ہے اس نے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کیسے؟ دیٹ ہیپنڈ ان 1971, بیکاز ہم بنے تو ریلیجن کے فیور کے اوپر, ایک ریلیجس جذبے کے اوپر جو ہے وہ ہم بنے, لیکن ہم ٹوٹے جو, تو وہ ہم ایتھنیسٹی کے نام پہ, بنگلہ قوم پرستی کے نام پہ. انسٹرومنٹلسٹ اپروچ کیا ہے؟ انسٹرومنٹلسٹ اپروچ یہ کہ آپ ایتھنیسٹی کو یا لنگوسٹک جو آپ کا پرسپیکٹو ہے اس کو آپ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ جو ہے وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں, if you use that as an instrument, اور کوئی ایک خاص خاندان یا کوئی خاص گروہ یا کوئی خاص لیڈر وہ ایتھنیسٹی کو جو ہے وہ یوز کرے اپنے اینڈ کے اوپر. ٹھیک ہو گیا, uses ethnicity for the furtherance of their own objectives, کہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کرے, تو یہ انسٹرومنٹلسٹ اپروچ ہے.
ٹھیک ہو گیا. انسٹرومنٹلسٹ اپروچ کے جو آپ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے ایک چھوٹے سے گروہ کے, اگر آپ اپنے قوم کے لیے, پشتونوں کے لیے, پنجابیوں کے لیے ان کے جائز ود ان دی کانسٹیٹیوشنل لمٹ آپ ان کے مفادات کا تحفظ کے لیے ایک ایفرٹ کرتے ہیں, تو وہ بالکل وہ انسٹرومنٹلسٹ اپروچ نہیں ہے, وہ ایک نیشنلسٹ پالیٹکس ہے, اور اس میں کوئی جو ہے کوئی بار نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو ایتھنیسٹی proved a divisive factor here in our part of the world. جی بالکل. ایتھنک جو آپ کی ایٹینتھ امینڈمنٹ ہے, تو ایٹینتھ امینڈمنٹ میں پروونشل اٹانومی کو جو ہے وہ ہر ممکن طریقے سے, فار انسٹنس ایٹینتھ امینڈمنٹ میں کانکرنٹ لسٹ ہیڈ بین ابالشڈ, اور صوبوں کے کا نام جو تھا وہ پنجاب کا جس طرح پنجابیوں کا پنجاب اور سندھیوں کا سندھ, بلوچیوں کا بلوچستان, تو یہ تو صوبہ سرحد تھا, تو یہ تو ایک نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, اٹ واز اے جغرافیکل کانوٹیشن. اینڈ دیر ور سو مینی ادر لائک اداروں کی کمپوزیشن کو جو ہے وہ چینج کیا گیا, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو افیکٹو بنانے کی کوشش کی گئی. تو بالکل 18ویں ترمیم جو ہے اس میں ایک کوشش کی گئی کہ جو صوبائی خود مختاری ہے اس کو جو ہے وہ کیا جائے, اس کو ایک افیکٹو جو ہے وہ بنایا جائے. ریلیجن اینڈ لینگویج آر امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ٹو نیشن ہوڈ. یہ جو مذہب ہے نا, دیکھیں جس طرح مذہب کے نام پہ بنے, اور لینگویج جس طرح لینگویج کے نام پہ آپ کا جو بنگلہ قوم پرستی ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھر لینگویج کے نام پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور ایک بنگلہ قوم بنی. ٹھیک ہو گیا. تو اٹ ڈپینڈس, یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں, دیز آر ویری سینسٹیو ایشو. ٹھیک ہو گیا. دیز آر ویری سینسٹیو ایشوز. تو آفٹر انڈیپینڈنس ڈکلیریشن آف اردو ایز نیشنل لینگویج تھریٹنڈ ادر ریجنل لینگویجز. لیکن آپ نے جب ٹھیک ہو گیا, آپ نے جب جو وین جب آپ نے اردو کو جو ہے وہ ایز اے نیشنل لینگویج جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی, تو پھر اس کے اوپر ریئیکشن آیا, بیکاز بنگالیز ور مور ان نمبر. انہوں نے کہا یہ تو اس کا رسم الخط ڈفرینٹ تھا, ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا, ان کو لکھنا نہیں آتی تھی اردو. اس پہ جو ہے وہ دیور انوائڈ, دیور ناٹ ہیپی وتھ. ٹھیک ہو گیا. دیور ناٹ ہیپی, وہ خوش نہیں تھے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو یہ ایک تو اردو کا مسئلہ جب آیا, امپوز کی گئی, تو اس سے جو ہے وہ پھر کیا ہو جاتی ہیں ٹرانسفارمیشن آف لائلٹی فرام اسٹیٹ ٹو, پھر ریاست سے وہ لائلٹیز جو ہیں وہ آپ کو ریجنل اور سوشل جو اس کی ایک آئیڈینٹیٹیز ہیں اس کی طرف جو ہے وہ پھر لوگ ایڈریس کریں گے, یا اس کی طرف جو ہے وہ لوگ رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پھر آپ آ جائیں کہ آپ کا اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھا کہ نتیجہ جو ہے وہ آپ نے پھر بنگلہ دیش کی صورت میں دیکھا. یو سو دی ریزلٹ ان دی فارم آف دی ایمرجنس آف بنگلہ دیش کی صورت میں جو ہے بی وٹنسڈ. مسلم نیشنلزم گریجولی جو ہے, میں 1947 سے لے کے 1971 کی بات کر رہا ہوں, کہ وین مسلم نیشنلزم جو ہے دیٹ لاسٹ سگنیفیکینس. مسلم نیشنلزم جو ہے وہ اپنی افادیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے کھو دی.
ملٹی لنگول ایتھنک کمپوزیشن اور ایک ملٹی لنگول ایتھنک کمپوزیشن جو ہے وہ آپ نے نوٹ کی کہ ملٹی لنگول ایتھنک کمپوزیشن جو ہے وہ ہمارا ایک کریکٹرسٹک تھا اور ہے. میں بنگلہ دیش بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور بعد میں جو ہے جب ہم نے اس کو آنر نہیں کیا, ہم نے اس کو سمجھا نہیں اس کو اس ایسنس سے, تو ایمرجنس آف بنگالی ایتھنک پالیٹکس, اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بنگالی ورسز پنجابی ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اور بنگالی قوم پرستی جو ہے یعنی آپ دیکھیں مسلم لیگ جو ہے, مسلم لیگ ہیڈ بن اسٹیبلشڈ ایٹ ڈھاکہ, تو بنگالیوں کے خلوص پر شک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, بیکاز یہ ان کے وقت میں جو ہے یہ ایک یہ سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا, دیٹ سٹارٹڈ ایک اصل میں تو مسلم لیگ وہاں پہ بنی تھی. مسلم لیگ کی بڑی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز کا تعلق جو تھا وہ آپ کا تھا, دیور فرام ایسٹ پاکستان, دیور آف بنگالی اوریجن. تو گریجولی وین they felt that they are being excluded, they are not being given due importance, تو بنگالی نیشنلزم جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک بنگالی نیشنلزم جو ہے اس کو ایک تقویت ملی, اور وہ جو پاکستانی نیشنلزم تھا جو بیسڈ تھا ریلیجس انٹرپریٹیشن پہ, اس کو اس نے اوور کم کر لیا ود دی پیسج آف ٹائم فرام 1947 سے 1971 تک. اور ان کا جو بنگلہ نیشنلزم تھا اور یہ ہے دیٹ از بیسڈ پرائمرلی آن سیکولر کونوٹیشن. تو انہوں نے پھر مذہب اور ریاست کو جدا جدا کر دیا. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں, اینڈ دے فوکسڈ آن کلچرل آئیڈینٹی اینڈ لینگویج, اور انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر فوکس کیا. ایسٹ پاکستان کنسیڈرڈ اٹسیلف ایز اے پیریفری colonized by the West Pakistan. ایسٹ پاکستان نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ایسٹ پاکستان نے یہ سمجھا کہ ایسٹ پاکستان نے یہ سمجھا کہ ویسٹ پاکستان جو ہے وہ ایک کولونیل پاور کے طور پہ ایسٹ پاکستان کو ٹریٹ کر رہا ہے, ایسٹ پاکستان کو وہ ٹریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, اور ان کو جو ہے وہ ایک ایسی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے کہ ان کو ایک انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے انگریز چلاتا تھا دلی سے, اب جو ہے یا لنڈن سے, اور اب جو ہے وہ لاہور سے پنجابی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, جن کے فوج میں themselves excluded, انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم شاید اس سسٹم کا حصہ نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا گیا. تو 1 یونٹ پلان جو تھا دے فردر انوائڈ دی ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو بھی انوائے کیا, اور 1 یونٹ بنا 1955 میں, تو یعنی صوبہ سرحد اور بلوچستان, سندھ اور پنجاب کو ختم کر کے جب 1 یونٹ بنایا گیا تو ایسٹ پاکستان جو 54% تھی آبادی کی, انہوں نے یہ کنسیڈر کیا کہ شاید یہ ہمیں ایک ہمارا مقابلہ کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے 4 صوبے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ان کو 1 یونٹ بنا دیا جائے. اور جو یہاں کا پنجابی تھا انہوں نے کہا بھائی پنجاب کو آپ نے ختم کر دیا تو ہماری پہچان ختم کر دیا آپ نے, اور اسی طرح باقی صوبوں میں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ایتھنک سینسٹیوٹیز آر جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں. جی بالکل, میں نے کوئی مخالفت نہیں کی اردو کی, لیکن میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان بنا تھا, جب آپ 1948 میں اردو کو ایز نیشنل لینگویج لے کر آئے تھے, تو وہ تو 54% تھے ہاشم, دیور 54%. تو آپ ان کے اوپر ایک لینگویج لے کر جا رہے ہیں. میں اردو کے مخالف نہیں ہوں, میں ابھی بھی اردو بول رہا ہوں, اور اردو میری اپنی زبان نہیں ہے, میری زبان پشتو ہے, لیکن آپ ایک جوڈیشس چشمہ میں لگانا چاہیے نا.
کہ آپ ایک ایسی زبان لے کر جا رہے ہیں جو ان کو نہ بولنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے، اور ان کی جو بنگالی زبان ہے وہ تو ہندی اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، اسکرپٹ اس کا ہندی ہے. یو گٹ مائی پوائنٹ. تو پھر کیسے ان کو راضی؟ دیکھیں پہلے ہم چیز امپوز کرتے ہیں اینڈ دیٹ از آلویز اگینسٹ دی اسپرٹ آف نیشنل انٹیگریشن. تو اگر ہم چیزیں امپوز کریں گے دوسروں کے اوپر تو لوگ جو ہیں وہ پھر اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے. لینگویج موومنٹ یعنی زبان کے لیے، ٹھیک ہو گیا، لینگویج موومنٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ ایک موومنٹ جو انہوں نے چلائی لینگویج کے حوالے سے، ٹھیک ہو گیا. لینگویج موومنٹ جو ہے وہ بنگالی زبان کی جو ایک ترویج ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے وہ چلائی گی. اور وہ کیوں چلائی گی؟ یہ موقع کس نے دیا؟ یہ موقع تو ہم نے دیا ان کو. 1948 the government declared Urdu as the sole official language sparked a violent protests. تو اس سے جو ہے وہ ایک وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہو گیا، وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب جب وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو گئی تو پھر اس سے جو ہے جب وائلنس ہوا تو پولیس نے گولی چلائی اور اس سے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی کلنگز ہوئی. اور اس کو آج بھی لینگویج موومنٹ ڈے کے طور پہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور یہ لینگویج موومنٹ بیکیم اے بیس فار دا 6 پوائنٹ فارمولا. یہ جو ایکسٹریم ایجنڈا آیا اور وہ تقریباً آزادی کے قریب تھا، یہ جو 6 پوائنٹ فارمولا تھا. تو یہ جو ہے اس کو 6 پوائنٹ فارمولا جو ہے اس کو لے کر کے 6 پوائنٹ فارمولا جو ہے اور بنگالی نیشنلزم جو ہے اس کو فاسٹر کیا اسی لینگویج موومنٹ نے. اور اس کو میں نے آپ کو کہا کہ یہ قومی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. اکنامک امبیلنس از اندر ریزن. اکنامک امبیلنس از اندر ریزن. اکنامک امبیلنس از اندر ریزن جو ہے کہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ ویسٹ پاکستان ہیڈ مور ریسورسز دین دا ایسٹ پاکستان کا جو ایک شیئر بنتا تھا اس میں. ایک تو یہ تھا ان کا کہ ان کا زیادہ جو ہے وہ ریسورس میں ان کو ایک ڈسٹریبیوشن میں فیئر شیئر نہیں مل رہا ڈیسیجن میکنگ میں، اور جو فارن ایکسچینج آ رہا ہے. تو وہ ان کے گلے جو تھے اکنامک امپیر. مکتی بانی ہے جو ملیٹنٹ ان کی تنظیم تھی جو جنہوں نے پھر ملیٹنسی کے ذریعے جو ہے وہ اپنی تحریک کو جو ہے وہ تقویت دی. تو یہ اتنی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں اور غالباً جو افسوس کی بات ہے غالباً وی ڈڈ ناٹ لرن فرام ہسٹری. ہم جو ہے وہ تاریخ سے جو ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں غالباً. فیڈرل سسٹم میں ایک تو ہمارا 73 کا آئین کیا کہتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کی جو انٹیگریشن ہے، وہ اگر ہم 73 کے آئین کو پر عمل درآمد کرنے کی کوشش جاری رکھیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مزید جو ہے مستحکم ہو سکتا ہے. تو فیڈرل سسٹم ایک تو ہم نے فیڈرل ایک وفاقی ریاست کی بات کی کہ ایک پاکستان جو ہے وہ ایک وفاقی ریاست ہوگی اور ہے. اور ڈویژن آف پاور یعنی اختیارات جو ہے اس کو تقسیم جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاؤ ٹو لائک کیسے جو ہے وہ ڈویژن کیسے پاور کی جائے سینٹر اور فیڈریٹنگ یونٹس میں. اور اس کو کہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے؟ دیٹ از ان دی کانسٹیٹیوشن. بائی کیمرل لیجسلیچر کے 2 ایوان جو ہے وہ ہوں گے. ایک 2 ایوان ہوں گے. ایک آپ کا ہے یہ ایوان زیری اور دوسرا جو ہے وہ ایوان بالا.
ایوان زیری مینس کہ جو آپ کا قومی اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی, دیٹ از آن دا بیسس آف یور ڈیموگرافک اسٹرینتھ. جس کی آبادی زیادہ ہوگی اس کی سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی. اور دوسرا جو ہے وہ ایوان بالا ہے. ایوان بالا مین دا اپر ہاؤس, اپر ہاؤس مین دا سینٹ. تو جو آپ کا سینٹ جو ہے, سینٹ از بیسڈ آن پیرٹی, کہ چاہے کسی کی آبادی کم ہے یا زیادہ ہے تو اس کو, تو یہ ایک کہ کوئی بھی جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہے, بلکہ تمام کو جو ہے وہ ایک یکساں ویلیو جو ہے وہ کیا گیا ہے اپر ہاؤس میں. 6-point formula was presented by Awami League under the leadership of Mujibur Rahman, and primarily اس میں کچھ یہ بیسڈ تھا ایکسٹریم, جو اس کو آپ کہہ لیں ایکسٹریم انٹرپریٹیشن آف یا ایڈیشن آف دی پروونشل اٹانومی. اور اس میں انہوں نے کچھ ایسے مطالبات تھے جس میں جو ایسٹ پاکستان کو تھا کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ پروونشل اٹانومی کی وجہ سے ہے, وہ ان کی امپاورمنٹ ہو اور ان کو ایک ڈیسیجن میکنگ اور پالیسی میکنگ میں جو ہے وہ ایک ایج حاصل ہو. پھر آپ کا آ جائے گا کہ بائی کیمرل لیجسلیچر. آپ کا بائی کیمرل لیجسلیچر کے بعد کانفلکٹ ریزولوشن میکنزم. کانفلکٹس تو آئیں گے نا آپ کے ریاستوں میں, کانفلکٹ تو آتے ہیں, دنیا کے ہر ریاست میں آتے ہیں, سینٹر اور پروونسز کے درمیان میں, اور پھر پروونسز کے آپس میں آتے ہیں مسائل. تو ان کو جو ہے وہ پھر کیسے جو ہے ہاؤ ٹو, ان کو جو ہے کیسے جو ہے حل جو ہے وہ کیسے کیا جائے, ہاؤ ٹو سالو ان کے پرابلمز جو ہیں ان کو جو ہے وہ کیسے حل کیا جائے, ہاؤ ٹو سالو دیئر پرابلمس, کیسے جو ہے ان پرابلمس کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا لیے یہ ہے کہ اس کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن آپریٹس ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں آئین میں جو ہے وہ تنازعات کے حل کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ یعنی مشترکہ مفادات کی کاؤنسل ہے, کہ اگر کوئی تنازع آ جائے, پانی, بجلی, گیس یا کوئی بھی تنازع آ جائے, تو اس کو جو ہے وہ ہم پھر کسی طریقے سے جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے وہ ہم ریزالو کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو ایک تو یہ ہے. اور پھر 17th امینڈمنٹ, اچھا تو 17th امینڈمنٹ جو ہے 17th امینڈمنٹ جو ہے اس نے جو ہے پھر سینٹ کی جو ہے وہ امپاورمنٹ آپ کی فائنینشیل اسپیکٹ سے جو ہے. بیٹے میں آپ کو 73 کا آئین نہیں پڑھا رہا. What I am doing, I am trying to teach you about ethnic issues and national integration. What I am right now doing, I am telling you the role of the Constitution in fostering the strengthening the idea of national integration. I hope I am clear now. آپ لوگ بیٹے بس وہ لکیر کے فقیر کی طرح چلتے رہے. اگر آپ نے نہیں پڑھنا, میں اگلے اس پہ چلا جاتا ہوں, اس پہ اگلے ٹاپک پہ چلا جاتا ہوں. یہ تو اس ٹاپک کا حصہ ہے, میں تو اپنے لیے مصیبت بنا رہا ہوں کہ اس کو ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو 17ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ بیسکلی وہ ایک اس میں سینٹ کی امپاورمنٹ کی بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل آپ کا جو NEC ہے, کون سے ادارے ہیں جو نیشنل انٹیگریشن میں جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آرٹیکل 156 میں NEC جو ہے مشترک, جو آپ کی قومی اقتصادی کاؤنسل جو ہے, قومی اقتصادی کاؤنسل جو ہے وہ آپ کی پرائم منسٹر جو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. چاروں صوبوں کے جو ہے وہ آپ کے چاروں صوبوں کے جو ہے وہ
آپ کے چیف منسٹر اس میں حصہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ سال میں اس کو 2 مرتبہ ملنا چاہیے, اور یہ جو ہے وہ کرتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, اقتصادی. اور یہ جب ملتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں, یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے کیا یہ جو مختلف پروجیکٹس ہو رہے ہیں اکنامک, بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہو رہے ہیں آپ کے مختلف جگہوں پہ, آپ کے ملک کے مختلف صوبوں میں, تو کیا ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ ہے نا کہ جہاں سے وزیر اعظم ہوتا ہے یا جس پارٹی سے وہ ہوتا ہے جہاں سے, تو وہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ لے جاتے ہیں, بجٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. تو کیسے جو ہیں وہ ہم اس کو انشور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ہاؤ وی میں انشور, ہم کیسے جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کہ آپ کی جو ہاؤ ویل بی ان اے پوزیشن ٹو انشور کہ ایون ہینڈڈ ڈیولپمنٹ ہو, ٹھیک ہو گیا, کیسے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اگر اچھا کام کرے نیشنل اکنامک کونسل جو ہے, کہ یہ تو نہیں ہے کہ سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ کسی ایک بڑے صوبے میں چلے گئے, ٹھیک ہو گیا, یہ چیز بہت امپورٹنٹ. سی ایمز مین چیف منسٹرس. پھر ایک اور آئین میں باڈی ہے, اینڈ دیٹ از کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, آرٹیکل 153, جس میں چیف منسٹرز ہوتے ہیں, اور اتنے ہی یعنی چیف 4 اس میں فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں, یعنی ہر ایک صوبے سے ایک ایک فیڈرل منسٹر لے لیتے ہیں. اور ان کا جو کام ہے وہ اگر کوئی شکایت ہے, کوئی تنازع ہے, اگر کوئی سینٹر اور فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان میں, تو ان کو جو ہے ان کو حل کرنا, دیٹ از دیئر ریسپانسبلٹی, ٹھیک ہو گیا. تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے یہ کام کرتی ہے بیسکلی. اور اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ آپ کا ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی جو منسٹری ہے. پھر آپ کا ہے سینٹ کے, ایز آئی ٹولڈ یو, کہ کیسے وہ اسٹرینتھن کرتا ہے ایک نیشنل کاز کو, کہ ایکول ووٹنگ رائٹس ہیں آف دا پروونسز irrespective آف دا پاپولیشن, کہ جتنے بھی وہ چھوٹے بڑے وہ ہو جائیں پروونسز, تو اس کا جو ایک چاہے پنجاب کی آبادی سب سے بڑی ہے اور بلوچستان کی کم ہے, تو سینٹ میں جو تعداد ہے وہ دونوں کی ایکول ہوگی, اور تمام شیڈز آف پولیٹیکل اوپینین جو ہے وہ آپ کو سینٹ میں ملیں گے. اور یہ ایک پروٹیکٹر ہے آف دا رائٹس آف دا فیڈریٹنگ یونٹس. یہ ایک جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ہمارے جتنے بھی چاروں, تو ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کرتا ہے. اور ان کے اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ یا سینٹر یا کوئی پارٹی انکروچ کرنا چاہتی ہے کسی صوبے کے حق کے اوپر, تو یہاں پر جو ہے وہ ایک اس کا راستہ جو ہے وہ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ روک سکتے ہیں. یہ انکریج کرتی ہے پارٹیسپیٹری فیڈرلزم کو, کیونکہ تمام کی جو ایک وہ ہے, تمام کی جو نمائندگی ہے تمام صوبوں کی سینٹ میں, وہ جو ہے ایکول ہے. دیٹس وائی جو ہے یہ پارٹیسپیٹری جو ایک فیڈرلزم ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے. اچھا, دین سینٹ جو ہے, سینٹ کا پہلے کچھ خاص رول جو تھا وہ اس طرح نہیں تھا. سینٹ کا رول جو تھا وہ کچھ زیادہ سگنیفیکنٹ رول نہیں تھا فائنینشیل ایشوز میں. اور سینٹ نے کوشش کی کہ اس میں جو ہے آپ کا سینٹ ٹرائیڈ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کو ایک رول دیا جائے. تو 18th امینڈمنٹ میں جو ہے وہ دیکھیں, اگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کی سینٹ میں آپ کہتے ہیں ایکول ووٹنگ رائٹس ہیں اور ایکول نمائندگی ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر اس کے پاس فائنینشیل ایشو پہ بات کرنے کا مینڈیٹ ہی نہ ہو, اور آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو
رپورٹس ہیں یا جو ڈبیٹ ہے وہ قومی اسمبلی تک محدود رکھیں. تو وہ وہاں پہ تو پنجاب کے نمائندے سب سے زیادہ ہیں اور اکثریت پنجاب کی ہے. تو یہاں پہ آپ اس کی جو صوبوں کی پھر جو فائنینشیل آٹونومی ہے اس کو آپ انڈائریکٹلی جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. تو اسی لیے پچھلے کئی عرصے سے جو ہے وہ صوبوں نے اس کے لیے اسٹرگل کی اور 18th امینڈمنٹ میں جو ہے اب یہ لازمی کیا ہے کہ آڈیٹر جنرل جو ہے وہ پریزنٹ کرے اینول رپورٹ جو ہے وہ بوتھ ہاؤسز میں جو ہے وہ پریزنٹ کرے. پہلے وہ صرف جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پریزنٹ کرتے تھے اور اب جو ہے وہ ان کو دونوں ہاؤسز میں جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے. اور اس طرح جو سینیٹرز ہیں ان کو انکلوڈ کرنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، پہلے یہ انکلوڈڈ نہیں تھے. ابھی تقریباً میں خیال 30 کے قریب ممبرز ہیں، اس دن میں دیکھ رہا تھا، اس میں 6 جو ہیں وہ سینٹ سے بھی ہیں، باقی قومی اسمبلی سے ہیں. تو پہلے سے یہ ممبرشپ ان کی تھی نہیں، پہلے تو ان کی آواز پہنچتی نہیں تھی. اگر میں چھوٹے صوبے کا سینیٹر تھا تو میری تو یہ ود ان ریچ میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر بات کروں، میرا لیگل مینڈیٹ ہی نہیں تھا. تو اس سے جو ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ اس سے 18th امینڈمنٹ سے جو ہے وہ کافی کانسٹیٹیوشنلی چیزوں میں جو ہے وہ کافی بہتری آئی ہے. این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن کی میں بات کروں گا کہ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ گورنمنٹس کے اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک جتنا اس نے ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتی ہے. اس کے اوپر جو اعتراضات ہوتی ہیں اس کے اوپر جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہوتے ہیں وہ اپنی ایک رپورٹ دیتے ہیں کہ اس میں اس میں جو ہے اگر کوئی ایکنک تو جدا چیز ہے، این ای سی از ڈفرینٹ. ٹھیک ہو گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ بیسکلی جو ہے گورنمنٹ کے جو اکاؤنٹس ہے اس کا جو پرس ہے جو اس نے، لیکن پاکستان میں جو میجر مسئلہ ہے وہ جو گزری ہوئی حکومت ہے نا اس کا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مزہ تب ہے کہ اس حکومت کا دیکھیں، یعنی جو وہ تو جب جا چکے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فلا ہے ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ورکنگ میں. اچھا پھر آپ کا جو این ایف سی ہے نیشنل فائنانس کمیشن، قومی مالیاتی کمیشن، اس کا آرٹیکل 160 میں کورڈ ہے. یہ کیسے قومی یکجہتی پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا وزیر اعظم اور وفاقی اور صوبائی وزراء اور ادر ممبرز جو ہیں جو آپ کے فیڈرل گورنمنٹ چاہے کہ اس میں انکلوڈ کرنا ہے آن ڈسٹریبیوشن آف ریونیوز بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز. ٹھیک ہو گیا کہ وزیر اعظم اور فائنانس منسٹرز جو ہیں فیڈرل اور پروونشل یہ اس میں ممبرز ہوتے ہیں. اور یہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ جو فیڈرل ڈویزیبل پول ہوتا ہے، جو قابل تقسیم حاصل ہوتے ہیں، قابل تقسیم محاصل، یعنی جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، what you have to distribute، جو آپ کا ریونیو آیا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن صوبوں اور مرکز کے درمیان میں کیسے ہوگی. کس 100 روپے جمع ہوئے نا تو کیسے جمع، تقسیم کیسے ہوں گے صوبوں اور مرکز کے درمیان میں. ڈسٹریبیوشن آن دا بیسس آف پاپولیشن پروونسز وچ از ہائیلی کنٹیشیس. ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنلی موڈ رہا ہے اس قابل تقسیم حاصل کو تقسیم کرنے کا، وہ یہ رہا ہے کہ زیادہ تر وہ یہ رہا ہے کہ ہم آبادی کی سطح پہ جو ہے وہ تو آبادی تو پنجاب کی زیادہ ہے تو وہ پھر زیادہ جب ٹیکس میں سے شیئر اٹھائے گا تو پھر چھوٹے صوبے جو ہیں وہ اعتراض کریں گے اور وہ کرتے ہیں. پچھلا ایوارڈ جو ہے 2009 میں ہوا تھا جو ایکسپائر ہو گیا 2015 میں. یہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے اور اس کے لیے میجورٹی نہیں ہے، یعنی 5 پارٹیز ہیں نا اس میں، 4 صوبے اور 1 سینٹر ہے. تو یہ 3 اور 2 سے نہیں ہوگا یا 4 اور 1 سے نہیں ہوگا، یہ 5 سے ہوگا. یعنی پانچوں جب ایگری کریں گے تو تب این ایف سی ایوارڈ ہوگا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر کنسنسس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پچھلا والا جو ہے وہ پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے
पिछला एनएफसी अवार्ड जो एग्रीड अपॉन फार्मूला होता है कि किस सूबे को और सेंटर को क्या मिलेगा, वो पिछला ही जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है. At present, the center transfer 57.5% of the divisible pool to the provinces, और 42% जो है 42.5% जो है वो चला जाता है आपके सेंटर को. ये जो 100 रुपए है ना जो जमा हुए टैक्स, तो उसमें 42.5 रुपए जो है वो सेंटर के पास चले जाते हैं और 57.5 रुपए जो है वो चले जाते हैं प्रोविंसेस के पास. अब जब जो सूबों को मिला है ये 57.5 रुपए, ये समझें आपके 100 रुपए हैं. अब ये भूल जाएं कि 57 रुपए, आप समझें कि 100 रुपए. अब ये 100 रुपए जो है उनमें से 82% जो है वो पॉपुलेशन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 10.3% जो है वो पॉवर्टी की सतह पे, और 5% जो है जहाँ रेवेन्यू जो है ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, और 2.7 जो है वो इनवर्स पॉपुलेशन की बुनियाद पे होगा. यानी इनवर्स पॉपुलेशन मीन्स के जहाँ पे आबादी जो है वो फैली हुई है, जहाँ पे आबादी जो है वो उसका फैलाव जो है वो ज्यादा है. ठीक हो गया? जिसका फैलाव जो है वो ज्यादा है. ठीक हो गया? तो ये आपने जो है इसको देखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक हो गया? ये एनएफसी अवार्ड जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक कंटेंशन का बायस है सूबों और जो है वो. नहीं, ये हर मर्तबा डिस्कस होती है, ये हर मर्तबा इसके ऊपर एक एग्रीमेंट होता है, हर मर्तबा इसके लिए मैंने कहा कंसेंसस की जरूरत है. इनवर्स पॉपुलेशन मीन्स के जो यानी आबादी जो है कहाँ पे, जहाँ पे बिखरी हुई है, जहाँ पे डेवलपमेंट की कॉस्ट ज्यादा है. ठीक हो गया? आखिर में मैंने आपसे ये बात करनी थी कि इस सब्जेक्ट को कंक्लूड करने के लिए हमने पिछले 70 इयर्स में कई पॉलिसीज लेकर आए. मसलन नेशनल लैंग्वेज की पॉलिसी मैंने बताया कि एक जुबान बोलते हैं, कहना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन कौन सरेंडर करता है अपने उन लिंग्विस्टिक राइट्स और एफिलिएशंस को. तो ये एक से नेशनल हार्मनी जो है वो प्रोमोट होगी, लेकिन इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया और फिर इससे बंगाली नेशनलिज्म ने जन्म लिया और उसका एंड रिजल्ट जो है वो आपने देखा कि वो बंगला नेशनलिज्म और फिर बांग्लादेश की सूरत में. फिर हमने कहा कि 1 यूनिट प्लान बना लेते हैं. 1 यूनिट प्लान मीन्स के हम एक 1 यूनिट प्लान मीन्स के एक 1 यूनिट प्लान मीन्स के आपका एक वेस्ट पाकिस्तान में ठीक हो गया, वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया और एक तो था ईस्ट पाकिस्तान. तो वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया इन सूबों को खत्म करके, उनको इंटीग्रेट कर दिया गया वेस्ट पाकिस्तान में. तो मैंने बार बार आपको कहा कई मरतबा कि ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट हैप्पी. उनकी 54% आबादी थी. उन्होंने कहा कि प्रोबेबली ये लोग जो हैं वो इनको इकट्ठा किया गया है शायद हमारा जो डेमोग्राफिक बैलेंस है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए. तो एक तो ये हो गया कि 1 यूनिट जो प्लान है हमने तो किया कि चलें इससे एक पैरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी, 1 यूनिट उधर होगा 1 यूनिट यहाँ होगा. लेकिन यहाँ के लोग भी खुश नहीं थे और वहाँ के लोग भी खुश नहीं थे. फिर फेडरल कैपिटल जो है, दुनिया में 10-12 ममालिक ऐसे हैं जहाँ मोर देन 1 कैपिटल है. तो उनकी आबादी ज्यादा थी लेकिन कैपिटल पहले पिंडी में था, पहले कराची में था, फिर पिंडी में हो गया, फिर बाद में तो आ गया इस्लामाबाद. तो 1500 किलोमीटर का फासला था. तो ये भी एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है इसने स्ट्रेंथन की. फिर हमने कहा चलो
कि अगर एक पॉलिटिकल कल्चर को स्ट्रेंथन होने में देर लगती है तो मुल्क को हम पावरफुल मिलिट्री और पावरफुल ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो है वो चलाने की कोशिश करते। लेकिन आपने देखा कि बंगालियों की जो रिप्रेजेंटेशन थी दैट वाज वेरी मिनिमम, और 1955 में जो फेडरल सेक्रेटरीज थे उनमें से कोई भी बंगाली नहीं था, और जॉइंट सेक्रेटरीज 38 थे, उनमें से सिर्फ 3 बंगालीज थे, और आर्मी में उनकी नुमाइंदगी बंगालियों की 1.5% थी, नेवी में 1.25% थी, और एयर फोर्स में 8.5% थी। तो इट वाज वेरी लो sort of representation of the Bengalis in federal bureaucracy and military. सो इससे क्या हुआ, डिससेटिस्फैक्शन जो है वो फर्दर बढ़ी। फिर हमने कहा चलो एक जमहूरी अमल के जरिए इलेक्शंस करवा लेते हैं। तो इलेक्शंस का भी फिर आपने जो है वो नतीजा देखा कि उसमें इलेक्शंस में जो है वो इलेक्शंस में जो है वो पीपीपी और अवामी लीग जीती, लेकिन एक दूसरे का रिजल्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और फाइनल रिजल्ट डेमोक्रेसी का भी जो था, डेमोक्रेसी का फाइनल रिजल्ट जो है वो भी आपने देख लिया कि एंड रिजल्ट जो है that was the dismemberment or the जो है that was the dismemberment or that was the creation of बांग्लादेश। ये बहुत सी मैंने तवील बातें आपके साथ कर दी। मैंने आइन का हवाला भी आपको दे दिया कि आइन में जो है, नहीं तो इस पे हमें सोचना चाहिए ना। यू नीड टू लाइक गिव एनएफसी अवार्ड का कॉन्सेप्ट तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपका है, और इससे पहले भी इसका कॉन्सेप्ट तो था, उससे पहले भी मौजूद था। आई डोंट नो कि उसका एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था, इससे ही मिलता जुलता नाम है। ठीक हो गया। मिलिट्री में तकरीबन 1% थे, और इसी तरह बाकियों में भी सिर्फ 8.5% जो है वो गालिबन एयरफोर्स में था। बाकी तो नेवी में भी ये 1.25% के करीब थे, और फेडरल सेक्रेटरीज जो थे वो कोई भी फेडरल सेक्रेटरी 1955 में बंगाली नहीं था। ये आप लोग बेटे मुझसे पहेलियां बुझवाते हैं, एक तो आप लिखते उर्दू में हैं, उसको पढ़ने के लिए मुझे बड़ी तरद्दुद करना पड़ता है, और मुझे नहीं पता होता कि आप क्या बात कह रहे हैं। आप अगर मैं आपको ऐसी जुमले लिखूं तो क्या आपको समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है? आपने लिखा ना कि क्या इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था जब हिंदी नेशनल लैंग्वेज बनी थी। तो भाई इंडिया में, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, ये हिंदू मजहब यहाँ पे पैदा हुआ है, तो उन्होंने क्यों मुखालफत करनी थी? ये तो मैंने पहली मर्तबा आज आपसे सुन रहा हूँ कि हिंदू जो है वो अपनी जुबान की मुखालफत करेंगे। आई हर्ड इट फर्स्ट टाइम। व्हाई दे विल अपोज दैट? दैट्स देयर लैंग्वेज। वो क्यों उसकी जुबान का वो करेंगे? जहां तक आपने बात की बलूचिस्तान के हवाले से, तो मेरा तो उसके ऊपर शॉर्ट जवाब ये कि गालिबन हमने तारीख से जो है वो कुछ सबक जो है वो नहीं सीखा। आप जरूर इसका कंपैरिजन करें कि व्हाई बांग्लादेश इज सॉरी ईस्ट पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान में सिमिलैरिटीज, और वो क्या है इसको सोचिएगा। दिस इज गुड पॉइंट। ठीक हो गया। बस हमें ये फायदा है कि दरमियान में समुंदर नहीं है, बलोचों की आबादी बहुत कम है, बंगालियों की आबादी बहुत ज्यादा थी। ठीक हो गया। और हमने दोनों जगह जो है वो मिलिट्रिस्टिक सॉल्यूशंस जो है वो हमने अप्लाई करने की कोशिश की। नहीं, कोटा की बात नहीं है ये, वो मौजूद इतने थे, कोटे की तो बात नहीं है, हम लेते ही नहीं थे उनको।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہندی کو جو ہے وہاں پہ پریفر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا دنیا میں کہیں بھی کہ آپ اگر یہ ذہن میں لا رہے ہیں کہ وہاں پہ 100% جو ہے وہ ہندو آبادی ہوگی، ایسا بیٹے کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کسی ملک میں ارجنٹائن میں چلے جائیں، آپ ڈینمارک میں چلے جائیں، آپ سویڈن میں چلے جائیں، 100% یونیفارمٹی کہیں بھی نہیں ہوتی ایسے. ٹھیک ہو گیا، مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مذہبوں کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی پیدا کی ہے، انسان اس کی کمکلی ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اور اسی سے تنازع بنتے ہیں. میرا بیٹا ادھر انڈیا میں آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں، کانسٹیٹیوشن میں تمام جو لینگویجز ہیں اس کو وہ جو ہے ایک منٹ میں ذرا اب مجھے 1 منٹ دے دیں، ذرا 1 منٹ، پلیز گیو می 1 منٹ. دکھاؤ سر، میں نے بھی صحیح سے نہیں دیکھا. ٹھیک ہو گیا، شیڈیولڈ لینگویجز، جس کو آپ آفیشیل لینگویجز بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ کو حیرانگی ہوگی تھوڑی سی، اور تھوڑی سی پریشانی بھی ہو جانی چاہیے کہ سندھی جو ہمارے ہاں غالباً جو ہے اس کو یہ سٹیٹس نہیں حاصل ہوگا، لیکن سندھی ہندی کے ساتھ جو ہے سندھی اور نیپالی اور تامل اور بہت سی زبانیں جو ہیں، پنجابی کو ایون پنجابی اور سندھی ہمارے ہاں بولی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ان کو جو ہے یہ 22 آفیشیل لینگویجز ہیں، شیڈیول 8 شیڈیول میں جو ہے وہ آئین کے انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. تو بیٹے اتنے ہم جو ہے نا، وہ آپ جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں، اتنے جمہوریت پسند ہم نہیں ہیں جتنے میرے خیال میں وہ لوگ ہیں. لیٹس ایکسپٹ اٹ، اٹس اے ریئلٹی. ٹھیک ہو گیا، ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں اور جو کام جو ہے نا برداشت ہم میں ہے نہیں. تو ہم کیا دیکھیں نا، پاکستان میں کوئی ہندی زبان بولنے، ہم ان کو کبھی وہ رسپیکٹ دیں گے؟ آپ دیکھیں انہوں نے سندھی کو بھی ڈالا ہوا ہے، انہوں نے پنجابی کو بھی ڈالا ہوا ہے، کشمیری کو بھی ڈالا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، چلو شارق، ویری گڈ، تھینک یو فار ایجوکیٹنگ می، ویری کائنڈ. اچھا بیٹے، میں آپ کو نیکسٹ جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کرنا چاہ رہا تھا. آپ پوچھ رہے تھے نا نیوی میں 1.2% ان کی تھی، اور آرمی میں 1.5 تھی، اور ایئر فورس میں 8.6. یہ 1955 کے اعداد و شمار ہیں. ٹھیک ہو گیا، اب میں چلا جاؤں اپنا، میں نے کیا کہا تھا آپ کو، کون سا جو ہے وہ ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ بتا دیں مجھے. تک سلائیڈ نظر آ رہی ہے بیٹے آپ کو؟ از اٹ ویزیبل ٹو یو؟ ٹھیک ہو گیا، چلو ویری گڈ. اچھا بیٹے، یہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں نا، دس از، جب میں آپ کی جگہ اسٹوڈنٹ تھا اور اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو بالکل یہ قاسم بہت ہوشیار آدمی ہے. دیکھو یہ مجھے نہ دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس نے کتنی زبردست بات جو ہے وہ کہہ دی کہ ایور گرین ٹاپک ہے. ویری گڈ. میں کہنے ہی لگا تھا کہ یہ ایک کرنٹ رہتا ہے، میں یہ کہنے لگا تھا اٹ ریمینز کرنٹ. جب میں آپ کی عمر میں اسٹوڈنٹ تھا اور سی ایس ایس کا امتحان دے رہا تھا، اور جب آپ لوگوں کو میں پڑھاتا ہوں عرصہ دراز سے، تو یہ ٹاپک، یہ جو دو ٹاپک ہے نا، یہ پچھلا جو سلیبس تھا سی ایس ایس کا، جو پچھلا سلیبس تھا سی ایس ایس کا
جو آپ کا تھا پچھلا سلیبس آپ کا جو پرانا جو 2016 سے پہلے تھا اور جو آپ کا سلیبس ہے نیا جس پہ آپ اپیئر ہوں گے ایگزام میں انشاءاللہ. تو یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور یہ جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں بھی امپورٹنٹ تھے اور اس میں بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹاپکس. تو اس کو ہم اور پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اس میں کافی کنٹروورسیز بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ جو ہے وہ یہ اس قسم کے ٹاپکس جو ہیں وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ یہ ڈسکشن ہی جو ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. سول ملٹری تو دیر آر جس طرح میں نے کہا کہ بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ یہ ڈسکشن جو ہے وہ سرے سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ وہاں پہ یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں. لیکن ایک بات ون پوائنٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ از وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ون ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا دیٹ از کہ خاص طور پہ جہاں جہاں کالونیز رہیں غلامی میں لوگ رہے وہاں پہ پھر جو کولونیلزم یا امپیریلزم کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک ملٹری کی ڈومینیشن جو ہے ان ممالک کو بھی دیکھنی پڑی. لیکن آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ ڈومینیشن جو ہے وہ پھر انڈیا میں کیوں نہیں دیکھی گئی. انڈیا میں تو کبھی مارشل لاء نہیں آیا. انڈیا میں تو سول ملٹری ریلیشنز ایک ٹاپک ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ ایشو ہی نہیں ہے. وہاں تو شروع سے اور آج تک ڈیموکریسی کا ایک کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ایک سنسیئر لیڈرشپ کنٹینیوٹی آف دی ریجیم اور کانسٹیٹیوشن کا فریم ہونا اور کانسٹیٹیوشن کی جو سپریمیسی ہے پھر اداروں کا اسٹرینتھن ہونا. حالانکہ مجھے انڈیا بھی جانے کا اتفاق ہوا. انڈیا ہم سے غربت کی سطح میں دیکھے تو لوگ بہت غریب ہیں بڑے مسائل ہیں. لیکن جہاں تک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے انڈیا کا. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ ادارے جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. جب ہم اپنی ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کریں خاص طور پہ ان کے جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے اس میں چونکہ کنٹینیوٹی آئی تو اس کنٹینیوٹی کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں کافی جو ہیں وہ اس میں ایک امپرومنٹ دیکھنے میں آئی. سول ملٹری ریلیشنز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ countries like many other countries like as I flashed over here like Chile, Brazil, Egypt, Ghana, Nigeria, Turkey, Syria, Thailand, Indonesia, North Korea and Pakistan repeatedly experienced disruption of the civilian rule and imposition of military regimes. پاکستان کو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے پاکستان کو 3 مرتبہ طویل مارشل لاء اور درمیان میں ایک اور ٹرانزیشن یحییٰ خان کی اس سے گزرنا پڑا. لیکن دیر آر سو مینی ادر کنٹریز جن کی لسٹ یہاں موجود ہے اور اس میں اگر آپ بنگلہ دیش کو بھی انکلوڈ کر لیں. وی گیو برتھ ٹو بنگلہ دیش بٹ بنگلہ دیش جو ہے successfully transformed itself from one man rule to democracy. Once upon a time they experienced long military rule of Hussain Muhammad Irshad and long military rule of General Ziaur Rahman. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک طویل عرصے تک جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس فار ویری لانگ جو ہے دے انہوں نے جو ہے وہ اس کو کیا ایکسپیرینس. بٹ گریجولی دے لرنڈ کہ ان کی بقا جو ہے وہ سویلین اداروں کی بالادستی میں ہے. اور سکسیس کیا ہوتی ہے جس طرح ٹرکی نے دیکھیں ٹرکی نے بھی ملٹری کوز جو ہیں وہ ایکسپیرینس کیے ایٹ نمبر آف اوکیزنز اور
ٹرکی نے جب کوز جو ہے وہ کیے ایکسپیرینس، تو ٹرکی نے جو ہے وہ ٹرکی نے بھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا 2016 میں جب طیب اردوان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. سو اٹ مینس کہ کریڈیبلٹی آف دی لیڈرشپ ایک، اور نمبر ٹو کریڈیبلٹی آف دی لیڈرشپ ایک، اور نمبر ٹو جو ہے جو آپ کی ہے کریڈیبلٹی آف لیڈرشپ، اور نمبر ٹو جو ہے وہ آپ کا کریڈیبلٹی آف لیڈرشپ، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی یہ جو جس کو آپ کہیں کریڈیبلٹی آف لیڈرشپ، اور دوسرا پبلک سپورٹ، پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ پھر اسٹرینتھن کرتا ہے سویلین جو آپ کی سپریمیسی ہوتی ہے اداروں کی، اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. جی بالکل، ہاشم کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں دو علیحدہ اینٹیٹیز نظر آتی ہیں، حالانکہ یہ تو ایک چیز نظر آنی چاہیے کہ ایک حکومت یا ایک ریاست نظر آئے. آئی ایگری ود ہاشم. ٹھیک ہو گیا. اور پھر جو حسین نے یہ بات کہی، اس سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کی ہے. اگر آپ مجھے اللہ نے بہت سے مواقع دیے اور دیتا ہے اللہ سفر کرنے کے، آپ یقین کریں دبئی سے آگے جب میں سفر کرتا ہوں تو میں چیزوں کو بہت آبزرو کرتا ہوں. تو میں نے دبئی سے آگے جب فلائٹ ہوتی ہے، دبئی تک تو پاکستانی نظر آتے ہیں، لیکن دبئی سے آگے جب فلائٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈیسٹینیشن کے لیے تو مجھے ہارڈلی کوئی پاکستانی نوجوان نظر آتا ہے. زیادہ عمر کے لوگ تو نظر آ جاتے ہیں اکا دکا، لیکن نوجوان لڑکیاں اور لڑکے دونوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بے شک وہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، ہمارے طرف اچھا نہیں دیکھتا، لیکن جب میں ان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، غریب گھرانوں سے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں، جب آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، ان میں ایک چمک نظر آتی ہے. دے آر ایکسپلورنگ دا ورلڈ. میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ بابو بن جائیں گے اور پھر پٹواری بن جائیں گے، پھر لوٹ مار کریں گے، پھر لوگوں کو ڈنڈے سے ہانکیں گے. جو دنیا میں اچھے پروفیشنلز ہیں وہ دنیا میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، وہ دنیا میں جو ہے وہ جا کے اپنا ٹیلنٹ جو ہے، آپ یقین کریں آئی آلویز کیم اکراس نمبر آف انڈینس ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور غریب گھرانوں کے لوگ بہت ہوتے ہیں بیچ میں، اسکالرشپس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، باہر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا پیشن نہیں ہے، ہم بس لگے ہوئے اللہ کے سہارے. کوئی کتاب تھی ویٹنگ فار اللہ، وہ پاکستان جو ہے نا وہ ویٹنگ فار اللہ والے ہی لوگ ہیں. ایران میں تو ملٹری رول جو ہے اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا، ایران میں تو ملٹری رول نہیں ہے، وہاں تو ایک ریولیوشنری رجیم ہے جس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بیٹے آپ لوگ جو ہے نا قاسم، یہ آپ لوگ کی تو مطلب مستقبل ہیں. ہم نے تو اب 25 سال سول سروس میں گزار لی ہیں، اور اٹس ڈیفیکلٹ فار اس ٹو میٹ بوتھ اینڈس حلال رزق میں. لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے، زیادہ تر، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے، لیکن میجورٹی لوگ تو بس یہی واٹس ایپ اور بس یہ فضولیات اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر نوجوان لوگ انٹرپرائزنگ نہیں ہوں گے، برائٹ نہیں ہوں گے، بوڑھے مایوس ہو سکتے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ مایوس ہو سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے بنا پہ. نوجوان لوگ جو ہیں ان کو تو آئیکن ہونا چاہیے برائٹ آئیڈیاز کا، انوویشنز کا، کاروبار کا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا، اپنے فیملیز کو سپورٹ کرنے کا. وہ تو امید کی ایک کرن ہوتی ہے کسی بھی قوم کی. تو ہمارے یہاں میں نے کہا نا کہ وہ بیٹے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ویلیاں کھانے کا بڑا شوق ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو بہرحال ایک یہ بیٹے جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ کوئی یونیک نہیں ہے پاکستان کے جہاں پر ملٹری راج رہا ہے، بہت سے ملکوں میں رہا ہے. ٹھیک ہو گیا.
نہیں بیٹے انوائرمنٹ نہیں سپورٹیو ہوتا لیکن آپ نے خود ایک ایفرٹ کرنی ہوتی. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن میں اپنے بچوں کو اکثر کہتا ہوں جب ان کو میں غصے ہوتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار دیکھو چترال کا ایک لڑکا لڑکی ہوگی اور جناب پہاڑ سے اتر کے آئے گا اور پڑھ رہا ہوگا اور محنت کر رہا ہوگا اور ٹک اس نے سی ایس ایس میں پہلی پوزیشن لے لے گا, انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن لے لے گا, اسکالرشپ لے کے باہر چلا جائے گا, بہت بڑا آدمی بن جائے گا. یہ کمفرٹ پہ نہیں ہے بیٹے, سپورٹیو. یہ آپ نے خود تھوڑا سا اپنے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں کہ کیوں, کچھ بیک گراؤنڈ پہ کہ وائی civilian remained a weaker segment in this whole context. ایک تو ویکیوم آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ کے انڈیا کے ساتھ اگر کمپیرزن کریں جس کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے, ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے, ایک ہی جیسا علاقہ ہے, ایک ہی جیسے لوگ ہیں, تو ایک تو انڈیا میں کوالٹی آف لیڈرشپ بہت میٹر کرتی ہے. تو نہرو کی شکل میں ان کو ایک لیڈر مل گیا جو 1947 سے 1960 غالباً 64 تک وہ انڈیا پر حکمران رہے. اینڈ ہی لائک واز فوکسڈ آن کانسٹیٹیوشنلزم, انسٹیٹیوشنلزم اور کنٹینیوٹی آف دی رجیم, پروگریس, اس چیز پہ جو تھا ان کا بہت زور تھا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک ویکیوم آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ جو ہے ہمارے ہاں ایک مسئلہ رہا بیکاز آف وی لاسٹ مسٹر جناح. اگر جناح 2-4 سال زندہ ہوتے تو غالباً معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا. اس کے بعد لیاقت علی خان جو ہے ان کو مار دیا گیا ود ان 4 years. تو ہم شروع سے ہی ایک ٹربولنٹ رائڈ جو ہے, میں اسی لیے ہمیشہ زندگی میں نا تھوڑی سی توم پرستی کہہ لیں, لیکن میں زندگی میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا آغاز اچھا ہو جائے اس کا اختتام بھی اچھا ہی اللہ کرتا ہے. اسی لیے چیزوں کا بیٹے آغاز اچھا کیا کریں, بسم اللہ اچھی کیا کریں, آغاز اچھی کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت لے آئے. ٹھیک ہو گیا. برے چیزیں جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچایا کریں تاکہ تو اسی طرح ایک قوم کا ہوتا ہے کہ جب آپ شروع سے ہی لڑ مر رہے ہوں, شروع سے ہی ٹربولنٹ رائڈ ہو, جس طرح دیکھیں نا کسی کا باپ مر جائے بہت بچپن میں, ٹھیک ہے وہ بہت بڑا آدمی بن جائے لیکن وہ ایک ایموشنلی وہ وزیر اعظم بن جائے, وہ آئی جی بن جائے, وہ ایموشنلی ڈیفیشنٹ ہی رہے گا ساری. ابتدائی 3-4 سالوں میں اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا اینڈ وی فیل ٹو ڈو سو ود ان 9 years. اور جب ہمارا بن بھی گیا تو 1 سال کے اندر ہم نے 56 آئین اس کو دوبارہ پھر ایبروگیٹ بھی کر دیا اور مارشل لاء لگ گیا. تو جب بھی کوئی ایسی انکروچمنٹ ہوگی تو وہ اس کو جو آپ کی اس میں ایک توازن پیدا کرنا وہ آئین کا کام ہے. آئین روکے گا, رکاوٹ کھڑی کرے گا کسی ایسی موو کا جو آئین جس کی اجازت نہ دیتا ہو, اور اس کو پھر جوڈیشری جو ہے وہ انٹرپریٹ کرے گی, ہائر جوڈیشری, ایپیکس کورٹ, سپریم کورٹ. ایسٹ پاکستان ڈیمانڈیڈ میکسیمم پروونشل اٹانومی. ایسٹ پاکستان نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی, میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا, ابھی بھی کہا آپ کو تھوڑی دیر پہلے لیسن میں, پروونشل اٹانومی یعنی صوبائی خود مختاری جس میں انتظامی خود مختاری, جس میں مالی خود مختاری, وہ انہوں نے مانگی. وہ کیوں مانگ رہے تھے؟ بیکاز وہ 1500 کلومیٹر ہم سے دور تھے, وہ 54% تھے آبادی کے, لیکن ویسٹ پاکستان ایڈوکیٹڈ اسٹرانگ سینٹر. وہ کیوں اسٹرانگ سینٹر ایڈوکیٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ ہم بیوروکریسی میں زیادہ تھے, ہم ملٹری میں زیادہ تھے, ہم ہر چیز میں زیادہ تھے, حاوی تھے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹرانگ سینٹر ہونا چاہیے. جبکہ آبادی اور اگر ڈیموکریٹک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو they were 54% of the population. They demanded adult franchise. انہوں نے کہا کہ بالغ رائے دہی کا حق جو ہے وہ دیا جائے ہر ایک شخص کو. تو بالغ رائے دہی کا جو حق ہے وہ اگر آپ دیں گے, بالغ رائے دہی کا جو حق ہے وہ اگر آپ
دیں گے ایڈلٹ فرنچائز کا حق جو ہے وہ اگر آپ دیں گے تو بالغ رائے دہی کا جو حق ہے وہ آپ دیتے تو لازمی بات ہے، اور آپ نے دیا 1970 میں جب آپ نے الیکشن کروایا تو اس میں پھر بنگالیوں کی اکثریت آ گئی، ان کی غالباً 162 سیٹس تھی، ٹھیک ہو گیا. سو ہم ریلکٹنٹ تھے. تو یہ جو ٹگ آف وار تھی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان، دس واز آلسو اے کاز کہ سول فیس جو ہے آپ کو اس کو ریزالو نہیں کر سکا، اور ملٹری ڈومینیشن جو ہے وہ آپ نے دیکھی 1958 میں. پھر آپ کا یہ ہے کہ ملٹری انٹروینشن 1958 میں، دیٹ واز دا لاسٹ ریزورٹ، کہ جب حالات خراب ہو گئے تو پھر پہلا مارشل لاء جو ہے وہ آپ نے دیکھا. لانگ ملٹری رول پاکستان میں تقریباً آدھا جو اس کی زندگی ہے وہ ملٹری کی حکومت کے سائے میں گزر گئی، اور 3 ملٹری کورس ہوئے پاکستان میں، 58 میں ایوب خان صاحب، اور 77 میں جنرل ضیاء الحق صاحب، اور 99 میں مشرف صاحب. اور جو 69 میں تھا وہ کو نہیں تھا، وہ ٹرانسفر آف پاور. ود ود جو ہے آپ کے ود امریکن آرمی اور ود ویسٹرن آرمیز. تو اب ری الائنس تھے، تو اس میں تو انہوں نے کوئی جمہوری لیڈرشپ سے تو نہیں انٹریکٹ کرنا تھا. سو اس نے ملٹری کو کہ وہ ملٹری کو ماڈرنائز کرے، ملٹری کو، اور ملٹری کو اکویپ کرے، ملٹری کو ٹرین کریں، اور ملٹری آلریڈی برٹش ٹریڈیشنز کے تحت جو ہے وہ چل رہی تھی. تو آفٹر دی جنا اور لیاقت کی جو مرگ ہے، اس کے بعد جو گورنر جنرل کے آفیسز تھے، یہاں پر میرا اشارہ جو ہے وہ غلام محمد اور اسکندر مرزا کی طرف ہے. تو ان وجہ سے جو ہے وہ ایک جنا کے بعد جو ایک ہوپ تھی نا، وہ کافی ڈائلوٹ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. وہ ہوپ جو ہے وہ ڈائلوٹ ہو گئی، اور جو گورنر جنرل بن گئے، اور میرا ریفرنس جو ہے وہ اسکندر مرزا اور غلام محمد صاحب کی طرف ہے. اور پھر گریجولی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ویک ہوتا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ اگر آپ توجہ دیں تو ایون 71 کے بعد آپ نے دیکھا سردار فاروق احمد لغاری کی صورت میں، پھر آپ نے غلام اسحاق خان کی صورت میں دیکھا، ٹھیک ہو گیا. مختلف صورتوں میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ایسے پرسنالٹیز جو ہیں وہ آئیں کہ جنہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے وہ ویک کیا وقت کے ساتھ. تو جب آپ کا سویلین جو فیس ہے جب وہ ویک ہوتا جائے گا تو اس کا جو ہے وہ پھر ایک نقصان جو ہے وہ آپ نے دیکھا ڈیورنگ لائک دیز 7 years. 2 گورنر جنرلز لائک غلام محمد صاحب اینڈ اسکندر مرزا جو ہے دے لائک انہوں نے جو ہے وہ رول کیا یہاں پر. اور اس دور میں جو ہے وہ 7 پریمیئرز جو ہے وہ ریپلیس ہوئے، 7 پرائم منسٹر جو ہے وہ ریپلیس ہوئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اٹ سپیکس آف ہائی لیول آف انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کہ نہرو یہی کہتے تھے کہ اتنے تو میں کپڑے تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم چینج ہو جاتے ہیں. اب آرمی کا فیبرک کیا ہے، آرمی کس چیز سے بنی ہے، کہاں سے لوگ آئے ہیں اس میں، اس کی اسٹرینتھ اور ویکنس کیا ہے. جب ہم سول کی بات کرتے ہیں تو ملٹری کے حوالے سے
جو آپ کی ملٹری ہے وہ پرائمریلی دو صوبوں سے جو ہے وہ آپ کو مارشل ریسز کا جو کانسیپٹ ہے انگریز کے وقت کا، تو اس وقت سے یہ جو ہے آپ کو ان کی پریزنس زیادہ نظر آئے گی۔ ایک امپریشن ہے جنرل سوسائٹی میں کہ سپیریورٹی اوور پولیٹیشنز کے جو سول ہے وہ اس طرح سپیریئر نہیں ہے جس طرح آپ کو ملٹری کے ادارہ یا جنرلز وہ آپ کو، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے، اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ دے رول دس کنٹری فار مور دین 3 decades، اور ان کا ایک اسٹرانگ ڈسپلن اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن اینڈ ہیلپ آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے یہ بھی اس ملک میں جب ہوتی ہے یا ہوئی ہے وہ ملٹری کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ بے نظیر بھٹو کو، نواز شریف کو، ایون موجودہ گورنمنٹ کو لوگ اسی تناظر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور دیٹس وائی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ فلاں GHQ کے گیٹ سے آتے جاتے تھے، اور سو دیٹس myth and reality as well. Reality is in between. اسٹرانگ سینٹرلائزڈ انٹرنل کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سول کا دیکھیں تو سول کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سول مینس کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک تو وہ اس طرح پبلک سپورٹ انجوائے نہیں کرتی، اور ایک پبلک سپورٹ نہیں ہے، اور ایک ڈیموکریٹک فیس نہیں ہے، ایک آٹوکریٹک فیس ہے اس کا، فیوڈل فیس ہے اس کا، ان ریپرزنٹیٹیو ہے، اور مینیپولیشن زیادہ کرتی ہے، پرسویشن نہیں کرتی، مینیپولیشن زیادہ کرتی ہے۔ تو ایک اسٹرانگ جو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو آپ کی جمہوری قیادت ہے وہ اس طرح ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے بلکہ فیملی ڈائنامک کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ انٹرنل جو آرمی کا جو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، اسٹرانگ سینٹرلائزڈ انٹرنل کمانڈ اینڈ کنٹرول، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو ایک ملٹری ہے وہ ایک ٹریڈیشنلی ایک برٹش ٹریڈیشنز کی کسٹوڈین ہے، اور اس نے اپنے ٹریڈیشنز کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں کوئی کوڈ آف ایتھکس یا ڈسپلن بہت کمزور ہے، لیکن ملٹری میں ایسا نہیں ہے۔ جب ایک اوپر جنرل بن جاتا ہے یا اوپر کوئی افسر اس کا کمانڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اوبے کرنا جو ہے دیٹ از پارٹ آف دیئر سسٹم، لیکن ہم سول فیس پہ ہم اس طرح جو ہے اپنا ایک ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو مینٹین جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ سول ملٹری ریلیشنز جو آپ کے ہیں اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ ہے آپ کا ایک ایکسٹرنل تھریٹ اور ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس۔ کسی بھی ریاست کو دو قسم کے تھریٹس کا سامنا ہوتا ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اس کو تو ہمیشہ ملٹری دیکھتی ہے، اور جو انٹرنل تھریٹس ہوتے ہیں اس کو سویلین جو آپ کی ڈسپنسیشن ہوتی ہے کسی بھی ملک میں وہ دیکھتی ہے، اور جو ایکسٹرنل تھریٹس ہوتے ہیں اس کو ملٹری آپشن سے پہلے جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک آپشنز کے ذریعے جو ہے اس کو ریزالو کرنے ٹھیک ہو گیا اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پاکستان میں جو نوعیت ہے یہ بڑی یونیک ہے۔ ہم آفن ایکسٹرنل اور انٹرنل جو تھریٹس ہیں اس کو وارڈ آف کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری ہیوی ریلائنس جو ہے دیٹ از آن دی ملٹری۔ تو سویلین کیپیسٹی جو ہے چاہے وہ ڈپلومیٹک سائٹ پہ ہے چاہے وہ آپ کی انٹرنل سیکورٹی
تو بس If you look, if you have a look at this map, so you will be very clear. جو ہم نے internal external threats کی بات کی, and that makes military more distinguished actor in the region, not only in Pakistan. Like in our surrounding, we are situated at a place where for last 4 decades Afghanistan is confronted with uh, like civil war like situation. In our neighborhood there is Islamic revolutionary regime of Iran. In our neighborhood there is India, a hostile neighbor. There is China, an emerging economic giant, a very ambitious economic ایک پار کے طور پہ. ان انٹرنل فرنٹ پہ ان انٹرنل فرنٹ جو ہے وہ آپ کے انٹرنل فرنٹ پہ یور ٹرائبل ایریا آپ کا خیبر پختونخوا میں سرٹن ایریاز, بلوچستان میں سرٹن ایریاز, کراچی میں سرٹن ایریاز, اینڈ سو مینی ادر فلیش پوائنٹس جو آفن فلیش ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں ہم وی لک